अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। और ज़रा सोचें कि आज के दिन 1947 में वो हुआ कि जो कोई सोच नहीं सकता था। और ज़रा सोचें वो क्या मंज़र होगा कि लुटे पिटे काफ़िले, अपनों की लाशें उठाए हुए लोग और आंखों में आंसू लिए मगर लबों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए पाकिस्तान में दाखिल हो रहे थे और अपने आज़ाद मुल्क पाकिस्तान में दाखिल हो रहे थे। ये एक अजीब जज्बा और अजीब कैफियत थी। आप देखें कि जिस तरह आज़ादी को अगर समझा जाए, परखा जाए, तो बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि ज़ाहिर है हम वो लोग हैं कि जिन्हें आज़ादी शायद प्लेट में रखी मिली और तैयार मिली। हम नहीं समझ सकते कि वो जद्दोजहद क्या थी, अपनों की लाशें उठाना, अपनी आंखों के सामने माँओं और बहनों की इज्जतें गंवाना, वो क्या कैफियत होगी, क्या सोच होगी, क्या अंदाज़ होगा और कितनी मुश्किल घड़ी होगी। मगर फिर भी लोग चेहरों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए पाकिस्तान में दाखिल हुए, अपनी मट्टी पर आए, इस आज़ाद मुल्क, आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेना शुरू किया। तो आज़ादी का जो सही मतन और सही मतलब था वो समझ आने लगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि जिस तरह जिन लोगों ने स्ट्रगल की आज़ादी की, अपने लोग आधे वहाँ छोड़ कर आ गए, अपने काम छोड़ कर आए, अपनी ज़मीनें छोड़ कर आए, और फिर लुटे हुए काफ़िले जब पाकिस्तान दाखिल हुए, यहाँ आके सेटल हुए, होना शुरू हुए, ज़िंदगी गुजारना शुरू की, तो हर चीज़ उन्हें बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करनी पड़ी, फिर से शुरू करने की एक नई शुरुआत लेनी पड़ी। मगर वो लोग, उनके जो हौसले थे वो बहुत बुलंद हौसले थे। 14 अगस्त 1947 को ये आज़ाद मुल्क इस्लामी नज़रिए पर कायम हुआ, वजूद में आया, और बिला आखिर जो इकबाल का ख्वाब था और फिर जिना की जो काबिशें थीं और एक तवील स्ट्रगल थी, ये वाहिद वो शख्स है कायद आज़म मोहम्मद अली जिना रहमतुल्लाह अलैह के बहुत सारी लंबी स्ट्रगल थी। इतनी लंबी स्ट्रगल थी कि उस स्ट्रगल में जानी हमले भी हुए, उस स्ट्रगल में मुश्किलात भी पेश आईं, मगर कभी इस इंसान ने जुल्म नहीं किया किसी पर, कभी इस इंसान ने तलवार नहीं उठाई, बंदूक नहीं उठाई। एक बहुत ही पीसफुल अंदाज से ये जो पाकिस्तान था, जो मुल्क था, इसे हिंदू राज से और ख़ास तौर पर अंग्रेज़ राज से, दोनों से आज़ाद करवाया। नाज़रीन, आज हमें सोचना ये है कि जिन हालात में हम हैं और जिस हाल में हम हैं, आज फाइनेंशियल क्राइसिस है, बहुत मुश्किल सूरत हाल है। अगर सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस देखें, वो भी हमारे फेवर में जाती नहीं दिखाई देती। हुकूमतों की आपस में एक अजीब सी लड़ाई है। कोई एक पॉलिटिकल पार्टी अगर अपोजिशन में आ जाती है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी इक़्तिदार में आ जाती है, तो दोनों एक दूसरे को काम नहीं करने देते। और इस सारी सिचुएशन में जो बुरा हो रहा है, जो बुरी कंडीशंस पैदा हो रही हैं, वो हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए पैदा हो रही हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, और जिना की ये स्ट्रगल क्या हमने ज़ाया तो नहीं कर दी। हम अपने आप से ये सवाल ज़रूर करें कि ये जो हमारी कुर्बानियाँ थीं, हमारे आबा व अजदाद की, हमारे बड़ों की जो कुर्बानियाँ थीं, अगर 10 लोग चले थे वहाँ से तो 2 पहुँच पाए पाकिस्तान, क्या इन लोगों की जो कुर्बानियाँ थीं, क्या ये ज़ाया तो नहीं चली गई? ये बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल पर आज हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर आज 75वां यौम आज़ादी मना रही है पूरी कौम, और यकीनन बहुत खुशी का दिन है। मगर इस खुशी के साथ साथ इस्लाह करना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ मौजूद हैं आलिया सारिम साहिबा। आप समाजी सरबराह हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं हैं, और सारिम बर्नी ट्रस्ट को हेड करती हैं। आपके साथ तशरीफ़ फरमा है, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, नामवर शायर हैं, यंग शायर हैं, ज़ुबैर राज। ज़ुबैर भाई, वेलकम टू द शो। आलिया भाभी, वेलकम टू द शो। आलिया भाभी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आज चूँकि बहुत बड़ा दिन है और पाकिस्तान वजूद में आना, फिर उसके बाद ये एक मोजज़ाती तौर पर एक ऐसी कैफियत थी जो 14 अगस्त 1947 को हुई, यानी दर हकीकत पाकिस्तान वजूद में आया। क्या हम इस वजूद का, इस काबिश का, जो कि जिना साहब की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्या उसका पास रख पाए? और क्या आज का पाकिस्तान वही पाकिस्तान है जो कि जिना ने और इकबाल ने ख्वाब देखा था? सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मैंने एक और बेहतरीन दिन अपनी ज़िंदगी में देखा, 14 अगस्त। बेशक। और अल्लाह करे कि रहती दुनिया तक अल्लाह ताला हम सबको ये दिन दे और हम सब मिलकर इस दिन को मनाएं, यकजहती के साथ, इत्तेहाद के साथ। ये तो हमारी दुआ है और हमारी कोशिश भी है, और अल्लाह ताला ऐसा करे तो बहुत ही, मैं समझती हूँ कि हम अल्लाह के आगे सजदे में पड़े रहे, क्योंकि आज़ादी से बड़ी नेमत कोई नहीं है। बेशक। और जब हम आज़ादी के साथ कोई और ख्याल हमारे जहन में आता है तो खौफ से कांप जाते हैं, अल्फाज साथ छोड़ देते हैं, और समझ नहीं आता कि उस सोच को कैसे दायरे में लाया जाए। जिन लोगों को, यानी मेरी नस्ल को आज़ादी मिली है प्लेट में रखकर, यानी हमने कोई कोशिश नहीं की,
لیکن میں اس نسل سے ہوں کہ میں نے اپنی نانی سے بھی سنا، میں نے اپنی ماں سے بھی سنا، میں نے خالہ سے سنا. میرا جو پورا ننیال ہے وہ ساری تکلیف اٹھا کر آیا تھا جو ہجرت میں اس نے کی، اور جو انہوں نے جب انڈیا سے وہ پاکستان آئے تو جو انہوں نے دیکھا وہ واقعات، وہ تکلیف جب میں دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم نے پاکستان کا حق ادا نہیں کیا. صحیح. ہم مقروض ہیں، ہم قائد اعظم کے مقروض ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی لگا دی اس مشن میں. ہم مقروض ہیں اس ساری عوام کے مقروض ہیں جو وہاں سے کٹ کر، لٹ کر، پٹ کر اپنے سامنے اولادوں کو میزے پہ چڑھا کر آ گئے صرف اس لیے کہ ایک ایسا ملک مل جائے جہاں ہم اللہ کے نام پر ہم زندہ رہ سکیں، جہاں ہم اپنے اسلام کو زندہ رہ سکیں، جہاں ہم ایک ہو کے رہ سکیں. یہ دنیا کا وہ ملک ہے جو مذہب کی بنیاد پر بنا تھا. اللہ تعالی ہمارے مذہبی حلقوں کو زندگی، صحت دے اور ساتھ ساتھ ایمان کی تازگی مزید دے کہ وہ اس فیلنگ کو آگے بڑھا سکیں. ہم جس وجہ سے بنے تھے اسی وجہ سے ہم فرقوں میں بٹ گئے، ٹکڑوں میں بٹ گئے. اللہ کچھ ایسا انتظام کر دے. بار بار رب کو اس لیے پکارنا پڑ رہا ہے کیونکہ اللہ نے تو ہمیں سب کچھ نوازا ہے. یہ ہم خود ہیں. پاکستان بہترین، لیکن کیا بحیثیت پاکستانی کیا ہم بہترین ہیں؟ ہم میں بہت سارے لوگ بہترین ہیں، لیکن اسی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہمیں حصوں میں بانٹتے ہیں، ٹکڑوں میں بانٹتے ہیں. پاکستان ایک ہونے کے لیے بنا ہے اور سدا ایک رہے گا. اس کو ٹکڑوں میں بانٹنے والے بے وقوف ہیں، بد دیانت ہے، اور ان میں وہ کردار ہی نہیں ہے جو آزادی کے وقت ہمارے پاس تھا. تو حق ادا نہیں ہوا، لیکن دعا بھی ہے اور کوشش بھی ہے کہ ہم حق ادا کریں. بے شک بے شک. بہت خوب بھابھی، آپ نے بالکل بجا فرمایا، اور آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ جو پاکستان کو ٹکڑوں میں بانٹنے کی کوشش کرتا ہے یا پھر کوئی غلط عزائم رکھتا ہے، اس طرح کی سوچ رکھتا ہے، وہ در حقیقت پاکستانی ہی نہیں. زبیر بھائی، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج کا جو دن ہے بہت بڑا دن ہے. آج کے دن کی مناسبت سے ہم چاہیں گے کہ شروعات کچھ اچھے سے کلام سے کریں، پھر اس کے بعد ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. لیکن آج آزادی کا دن ہے. بے شک. اور آزادی جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. سبحان اللہ. ہم نے کیونکہ ایک آزاد ملک میں آنکھ کھولی ہے، شاید اس لیے ہمیں آزادی کی نعمت کا اندازہ نہیں ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ غلامی کی ذلت کا، غلامی کی قید و بند کا اندازہ نہیں ہے. صحیح. معاذ اللہ لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ پاکستان کیوں بنا. تو یہ ارض پاکستان کیوں بنا، پاکستان کے لیے کتنی قربانیاں دی گئیں، کتنی جانوں کے نذرانے پیش کیے گئے، اسی حوالے سے ایک نظم پیش کر رہا ہوں. پاکستان کیوں بنا. ضرور. غلامی میں سبھی پر ظلم کے بادل گرجتے تھے. کیا بات. فرنگی ہند کے ہر شخص کو نوکر سمجھتے تھے. وہ بے بس عورتوں، بچوں کو، بوڑھوں کو ڈراتے تھے. وہ ہم سے بوٹ پالش اور گھڑ مالش کراتے تھے. واہ، اللہ اکبر. بتوں والے نمازوں میں بھجن گا کر ستاتے تھے. مسلمان کی عبادت میں غلط رسمیں ملاتے تھے. اللہ اکبر. تو پھر کیا تھا کہ بس اقبال اور قائد کا آنا تھا. واہ، کیا بات ہے. کہ دو قومی نظریے پر یہ پاکستان پانا تھا. کیا بات ہے. واہ. اسی مقصد کی خاطر بار ہجرت کا اٹھایا تھا. اسی مقصد کی خاطر بار ہجرت کا اٹھایا تھا. شہیدوں کے لہو کا ہم نے ایک دریا بہایا تھا. سبحان اللہ. کیا بات، کیا بات ہے. شہیدوں کے لہو کا ہم نے ایک دریا بہایا تھا. کیا بات. سکھوں نے گھس کے ریلوں میں نہتوں کو ستایا تھا. کنویں میں کود کے بہنوں نے عزت کو بچایا تھا. سکھوں نے گھس کے ریلوں میں نہتوں کو ستایا تھا. کنویں میں کود کے بہنوں نے عزت کو بچایا تھا. وہ راشد اور بھٹی جیسے اس دھرتی کے بیٹے تھے. کیا بات ہے. کہ ٹینکوں کے تلے بم باندھ کر ہم لوگ لیٹے تھے. کیا بات، کیا بات. بہت خوب. کہ ٹینکوں کے تلے بم باندھ کر ہم لوگ لیٹے تھے. کیا کہنے. ذرا سوچیں انہوں نے کیوں کر اپنا خون بہایا تھا. لٹا کر اپنی ہستی یہ وطن کیا یوں بنایا تھا. واہ. لٹا کر اپنی ہستی یہ وطن کیا یوں بنایا تھا کہ بوری میں ملے لاشیں، یہاں خود کچھ دھماکے ہوں، یہاں غربت ہو، مہنگائی ہو اور فاقے ہی فاقے ہوں. اللہ. نہیں، ایسا نہیں. میرا یقین ہے آج بھی باقی، ذرا نم ہو تو یہ مٹی. کیا بات ہے. بڑی زرخیز ہے ساقی. کیا کہنے. بہت ذرا نم ہو
تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. کیا کہنے. مگر اس ملک نے دنیا سے بس دھوکے ہی پائے ہیں, پڑوسی اور بڑی طاقت سے بے حد زخم کھائے ہیں. دکن اور جونا گڑھ کا اور پھر کشمیر کا غم ہے, دکن اور جونا گڑھ کا اور پھر کشمیر کا غم ہے, جدا بنگال کے ہونے پہ اب تک آنکھ پرنم ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. دکن اور جونا گڑھ کا اور پھر کشمیر کا غم ہے, جدا بنگال کے ہونے پہ اب تک آنکھ پرنم ہے. ہم ہی اس کے مسیحا ہیں, ہم ہی اس کے مسیحا ہیں, ہمیں مرہم لگانا ہے کہ شاہی اور غوری ہیں, بہت کچھ اور بنانا. کیا بات ہے, واہ کیا کہنا. ہم ہی اس کے مسیحا ہیں, ہمیں مرہم لگانا ہے کہ شاہی اور غوری ہیں, بہت کچھ اور بنانا ہے. مہاجر ہو یا ہو انصار, دیکھو ہوش میں آؤ, بھلا کر قوم ذاتے ایک پاکستان بن جاؤ. کیا بات ہے, کیا کہنے. بھلا کر قوم ذاتے ایک پاکستان بن جاؤ. سفید و سبز پرچم ہے, سفید و سبز پرچم ہے, نشان بھی چاند تارا ہے. وطن فضل خدا سے ایٹمی طاقت ہمارا ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. سفید و سبز پرچم ہے, نشان بھی چاند تارا ہے. کیا بات. وطن فضل خدا سے ایٹمی طاقت ہمارا ہے. ہمیں اس ملک کو اب شاد اور آباد رکھنا ہے. یہ زندہ باد تھا اور اس کو زندہ باد رکھنا ہے. کیا بات ہے. یہ زندہ باد تھا, اس کو زندہ باد رکھنا ہے. بہت خوب, بہت خوب. میں کہہ رہا ہوں لٹرلی بھابھی آپ نے بھی سنا, رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں یہ سن کر. اور یقیناً یہ ایسی کیفیت ہے کہ آپ اس کو, ظاہر سی بات ہے ہم لوگ شاید محسوس اس طرح نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں بنی بنائی آزادی ملی, جیسا کہ عالیہ بھابھی نے بھی کہا اور آپ نے بھی اپنے ذکر کیا کہ ہمیں وہ آزادی کا اس طرح اہمیت کا اندازہ نہیں ہے. بالکل. تو میں عالیہ بھابھی کی طرف آؤں گا. عالیہ بھابھی آپ نے بھی سنا جس طرح زبیر بھائی نے یہ خوبصورت کلام پیش کیا ہے اور جس میں پورا ایک میسج دیا ہے آنے والی نسلوں کو بھی, خاص طور پر جو اب ینگ ہمارے پاکستان کی دوڑ سنبھالنے والے لوگ ہیں, بچے ہیں جو آگے جا کے پھر پاکستان کی دوڑ سنبھالیں گے, ان کے لیے بھی ایک میسج ہے. یقیناً انہوں نے بہت مشکل حالات دیکھے ہیں. آج کی جو سچویشن ہے, جو سوشل ایسپیکٹس ہیں, پھر اس کے بعد جو فائنینشیل کنڈیشنز ہیں وہ بہت مختلف ہیں ایز کمپیئر ٹو 20 سال پیچھے اگر چلے جائیں یا 30 سال پیچھے اگر چلے جائیں. حالات بہت بہتر تھے. اور پھر اسی طرح ہوتا ہے کہ جو اسٹرگل کرنے والے ممالک ہیں یا پھر تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں, شاید ان میں اس طرح کی اسٹرگل رہتی ہے, لیکن کہیں نہ کہیں ہماری اپنی غلطی بھی ہے کیونکہ بہتری سے کی بجائے ہم بربادی کی طرف بڑھ رہے ہیں آہستہ آہستہ. جی آپ بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے ملک میں جو ایک ناسور شروع ہوا تھا 70 کی دہائی کے بعد, وہ ہمیں بہت زیادہ محسوس ہونے لگا. اور اب تو وہ ناسور ایک ایسی حالت میں ہے کہ میں سمجھتی ہوں اس حصے کو یا ان لوگوں کو یا جن کے اندر یہ چیز صلاحیت کر دی ہے اس کو کاٹ دینا چاہیے, ان لوگوں کو ختم کر دینا چاہیے اور ان لوگوں کو کٹہرے میں لانا چاہیے. جو ان کے ساتھ کیا جا سکتا ہے جان چھڑانے کے لیے وہ کام کیا جانا چاہیے. وہ چیز ہے کرپشن. یہ 70 کی دہائی تک ہمارا ملک جو عروج پہ جا رہا تھا, ہمارا ملک جو خود نیا نیا آزاد ہوا تھا لیکن وہ دنیا کو بنا رہا تھا, اس وقت وہ کون سی چیز تھی؟ اگر میں تعلیم دیکھ لوں, اگر میں مواقع دیکھ لوں تو اب اس سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو اس وقت جب کوئی مواقع نہیں تھے, تعلیم نہیں تھی, ہم آزاد ہوئے تھے, جذبہ اتنا تھا. اور دیکھیے یہ قوم, پاکستانی قوم, اس کی عقل پہ تو رشک کرنے کو دل چاہتا ہے کیونکہ یہ برے حالات میں ایسے ایسے جذبے دکھاتی ہے اور ایسے ایسے طریقے کار نکالتی ہے اپنی ہی قوم کو مدد کرنے کے لیے کہ جب وہ خوشحالی میں ہوتے تو سمجھ نہیں آتا کہ وہ جذبہ, وہ عقل, وہ سمجھداری وہ کہاں رہ گئی. ہم جنہوں نے پاکستان بنایا, پاکستانی قوم جس نے جائیدادیں چھوڑ دی انڈیا میں, انڈیا سے جو لوگ یہاں پر آئے تھے ان کے پاس بہت جائیدادیں تھیں وہاں. انہوں نے نہ زمین دیکھی, نہ جائیداد دیکھی, نہ پیسہ دیکھا, نہ آرام دیکھا, یہاں تک کہ زندگی کا بھی انہوں نے خیال نہ کیا کہ چلی جائے گی. وہ آ گئے اس سرزمین پہ, تو کیا وہ لوگ اس سرزمین پہ آنے کے بعد جس چیز کو چھوڑ کر آئے تھے کہ وہ اس کی ان کو لالچ ہو گئی؟ میں ان لوگوں کو بھی بہت اچھی طرح جانتی ہوں, تاریخ جانتی ہے کہ ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے وہاں سے یہاں آ کر کلیم بھی نہیں کیا زمینوں کا. کچھ لوگوں نے کیا, کچھ لوگوں نے کلیم نہیں کیا, یہ کہہ کے کہ جب وہاں زمین چھوڑ دی تو اس کے بدلے یہاں زمین کیا لینی, ہمارے یہاں تو پورا پاکستان ہماری زمین ہے, ہم جہاں چلے جائیں ہماری زمین ہے. وہاں تو انگریزوں کا غلبہ تھا, وہاں تو ہندوؤں کا غلبہ تھا, وہاں تو سکھوں کا غلبہ تھا, تو ہمیں زمین چاہیے تھی یا کچھ ایسا. یہاں تو پورا ملک ہمارا اپنا, پوری زمین ہماری اپنی, تو کیا ہم نے ان لوگوں کا پھر حق ادا کیا؟ اور میں یہ بات کیسے مان لوں بھائی, کیسے مان لوں
کہ جنہوں نے وہاں زمینیں جائیدادیں چھوڑی ہوں، اگر انہیں لالچ ہوتا تو یہاں کیوں آتے؟ اور اگر وہ یہاں آئے تو انہیں یہ لالچ کیسے پیدا ہوئی؟ ان کے خون میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں، ان کے آباء و اجداد میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ماحول میں وہ چیز پیدا کی گئی، یا ملک کے اندر ہمارے وہ غدار پیدا ہوئے جنہوں نے ہمارے ملک کی بنیادوں کو ہلایا، ہمارے ملک کے ہماری عوام کی سوچ کو بدلا، یا باہر سے بیرونی طاقت نے یہ سارے پلاننگز کی، وہ جو 100 سال آگے کی پلاننگ ہے انہوں نے کی. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ 75 سال میں ہم کہاں سے کہاں، ہم عروج پر نہیں گئے. جھوٹ تو اس زمانے میں کوئی بول ہی نہیں سکتا، اور جھوٹ تو چل ہی نہیں سکتا. ہم عروج پر نہیں گئے. 70 کی دہائی کے بعد ہم نے تنزلی دیکھی ہے، اور ہم نے تنزلی صرف اسی وجہ سے دیکھی ہے کہ ہمارے ہاں کرپشن جو ہے اس کو فروغ ملا، جو میں ماننے کو تیار نہیں کہ پاکستانی قوم ایز اے ہول بری ہے. پاکستانی قوم ایز اے ہول بہت اچھی ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ چاہے حکومتی سطح پہ ہو یا کہیں بڑی بڑی کرسیوں پر، میں نے بہت چھوٹے چھوٹے لوگوں کو بیٹھے دیکھا ہے. ہمارا یہ انتخاب اچھا نہیں رہا. جب ہم نے یہاں لیڈر پیدا کیا، جب ہمارے پاس پیدا کیا کہ لیڈر تو ہمارے بیچ میں موجود ہے، لیکن لیڈر وہ ہوگا جو ایماندار ہوگا، ملک سے وفادار ہوگا اور دلیر اور بہادر ہوگا. اس کو آپ لیڈر. تو کیا ہم کسی عام بندے کو لیڈر بنا سکتے ہیں؟ اگر کسی عام سچے پاکستانی کو بنا سکتے ہیں تو پھر مجھے یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ بڑی بڑی کرسیوں پر چھوٹے چھوٹے لوگ بیٹھے. اس سے کیا ہوگا جب باہر سے فیصلے غلط ہوتے ہیں نا، عوام ہماری کئی جگہ پر اتنی بے قصور ہے کہ اس کو تو صرف اس کے ساتھ ہمدردی کرنے کو دل چاہتا ہے، محبت کرنے کو دل چاہتا ہے. اس کے اوپر کوئی کرٹیسائز کرنے کو دل اس لیے نہیں چاہتا کہ وہ بجلی پانی گیس سے ہی نہیں نکل پاتی. اور جن لوگوں کی ہم بات کرتے ہیں کہ بھائی ان کے پاس بہت پیسہ ہے، ہاں مالز بھرے ہوئے ہیں، ہاں بہت ساری گھومنے کی جگہیں بھری ہوئی ہیں، لیکن ذرا ان جگہوں پر ان علاقوں پہ جا کے دیکھو جو عوام آج بھی پاکستان سے محبت کرتی ہے، پاکستان کا دم بھرتی ہے، اور ان کے پاس بجلی پانی گیس بھی نہیں ہے، جو 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی تڑپ رہے ہیں. لیکن اس ملک، اس مٹی میں کوئی چیز، کوئی کشش اتنی بہترین ہے پاکستان میں کہ اس غربت کے باوجود اس سے محبت ہے. اور وہ جو کہ ملک سے باہر چلے گئے، ہماری نوجوان نسل جو ملک سے باہر چلی گئی، وہاں سے ریمیٹنس کیوں بھیجتی ہے؟ ایک آواز یہاں سے آتی ہے پاکستان سے، چاہے وہ خوشی کی ہے، چاہے وہ غم کی ہے، چاہے وہ انویسٹمنٹ کی ہے، ایک آواز لگائی جاتی ہے. اور 100 دفعہ دھوکہ کھانے کے باوجود بھی اس ملک میں وہ کشش ہے کہ ایک آواز پہ ریمیٹنس کا انبار لگ جاتا ہے. بالکل پوری دنیا سے ہم کما کے اپنے ملک میں بھیجتے ہیں. یہ ہماری محبت اور وفاداری ہی تو ہے. بالکل پاکستان کو آسمان پر دیکھنا چاہتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بہت خوبصورت آپ نے بات کی ہے. اور یقیناً یہ محبت کی جو آپ نے بات کی ہے نا کہ ملک باہر جو بیٹھے ہوئے پاکستانی ہیں، یقیناً آپ کو اپنے ملک کی جو محبت ہے، جو اس کی قدر ہے، وہ دور رہ کے ہی سمجھ آتی ہے. زبیر بھائی، جس طرح عالیہ بھابی نے کہا کہ جو ہر پاکستانی سچا پاکستانی ہے، اس کے دل میں جو محبت ہے پاکستان کی، یقیناً وہ کہیں نہ کہیں موجود ہے. اور پوری جو پاکستانی قوم ہے، ایسا نہیں ہے کہ پوری پاکستانی قوم خراب ہو یا پھر اس کا رویہ غلط ہو. غداری بیچ میں آ جاتی ہے، غدار لوگ آ جاتے ہیں جو پھر مائنڈ سیٹ کو چینج کرتے ہیں. اگر ہم یوتھ کی بات کریں، آج کا یوتھ بہت امپاورڈ ہے. اور اتنا امپاورڈ یوتھ، میرا نہیں خیال کہ ہمارے زمانے میں جب کمپیوٹر نہیں ہوا کرتے تھے، ٹی وی اتنے زیادہ چینلز نہیں تھے، موبائل فون عام نہیں تھا، بلکہ تھا ہی نہیں موبائل فون. ہم جب بڑے ہو رہے تھے موبائل فون تھا ہی نہیں. ہم تو وہ پی ٹی سی ایل کے دور کی جو ہیں وہ کیا کہیں گے پیداوار ہیں. اب اتنا امپاورڈ یوتھ، غلطی کہاں ہے؟ کیونکہ ڈائریکشن نہیں مل پا رہی. اس طرح جس طرح یوتھ کو ایکسیل کرنا چاہیے، آگے پاکستان کو جس طرح آگے لے کے جانا چاہیے، وہ ڈائریکشن کی کمی ہے. اس پر کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں شعور تو ہے لوگوں میں، اور مطلب لوگوں کو کام بھی آتا ہے. اب سوشل میڈیا ایک بہت بڑی پاور ہے اور یوتھ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہماری شاید اس طرح تربیت نہیں ہو سکی، یا ہمارا فوکس ایک طرف ڈیسائیڈ نہیں ہو سکا. ہم لوگوں کا مائنڈ ڈائیورٹ ہے، کبھی مغرب کی طرف، کبھی مشرق کی طرف، پھر سیاسی بنیادوں پر، پھر لسانی بنیادوں پر، پھر فرقے کی بنیاد کے اوپر ہم لوگ تقسیم ہو چکے ہیں. اور کوئی جماعت والی شکل جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی، ایک ریوڑ کی شکل میں ہماری قوم جو ہے وہ کام کر رہی ہے. تو شاید اس لیے کوئی ایک کسی ہدف کو نہیں پا رہے ہم لوگ. صحیح. اچھا، کوئی کلام اگر سامعین ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ہمیں ان کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہیں، کیونکہ ظاہر ہے آج کا دن بہت خوبصورت دن ہے، بہت ایک آزادی کی. آپ دیکھیں نا، آزادی ایسی چیز ہے کہ جس کو چلے ہم 14 اگست کو ہی صحیح ایک ہی دن اگر ہم اس میں محسوس کریں تو یقیناً اپنا آپ آزاد میں فیل ہوتا ہے. آپ دیکھیں
کئی دوسرے ملک میں چلے جائیں, وہاں پہ آپ تھرڈ سٹیزن کی حیثیت سے یا سیکنڈ سٹیزن کی حیثیت سے زندگی گزارتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں نہ میرے رائٹس کی بات کی جائے گی, نہ میری کوئی سنے گا. اور اپنا ملک جیسا بھی ہے, میں کہتا ہوں کرپشن ہے, لالسنس ہے, 10,000 چیزیں ہیں, لیکن آزادی کا جو ایلیمنٹ ہے نا وہ دل میں موجود ہے ابھی بھی. تو آج کے دن کی مناسبت سے اگر کوئی اور کلام ہمیں سنانا چاہیں تو بہت زبردست ہو جائے گا. آج کے دن کی مناسبت سے تو پھر میں نے یہ ایک پاکستان کے حوالے سے سنائی نظم. جی, کیونکہ آزادی ایسی چیز ہے کہ بالکل صحیح کہا کہ جن لوگوں نے حاصل کی تھی دراصل اہمیت اصل وہ سمجھتے ہیں. اصل میں جس نے, جیسے ہمارے پاس آنکھیں ہیں, جی, ہمیں آنکھوں کی قدر نہیں ہے. آنکھوں کی قدر تو آپ اندھے سے پوچھیں جو جس کے پاس نہیں ہے, جو ڈپرائیوڈ ہے. اور جہاں ہم دوسرے ممالک میں ہوتے ہیں وہاں کیونکہ ہم اقلیت کی بنیاد کے اوپر ہوتے ہیں تو وہاں ہمیں بہت زیادہ اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. وہاں کے سارے اصول ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں, ان کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یہاں پہ آ کے ہمیں فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, بالکل, کیونکہ ظاہر پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, اس طرح ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے. یہ آزادی کے اوپر کوئی اور آزادی میں کیا بات ہے, کیا بات, صحیح. تو کلام پاکستان کے حوالے سے تو اس وقت کوئی ذہن میں نہیں ہے میرے. جی, پھر خیر یہ ہے کہ اب آپ نے کیونکہ کہا ہے تو 6 ستمبر کے حوالے سے میں کلام پہ ضرور جی. 6 ستمبر ہمارا آزادی کے بعد جو ڈیفینس ہے سب سے بڑی وہی چیز ہے. اگر آپ ٹائم لیں ڈھونڈ لیں تو میں علی بھابی سے ایک سوال کر لوں. علی بھابی, چونکہ ظاہر ہے آزادی کی بات کی جا رہی ہے اور پھر پاکستان کی اگر بات کریں جو فائنینشیل کرائسس آج کل گزر رہا ہے, پھر اس کے اوپر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پولیٹیکل کرائسس ہے اس وقت ملک میں موجود ہے, کیونکہ ہر سیاسی جماعت یہ چاہتی ہے کہ اقتدار کی رسہ کشی کی جائے, ایک دوسرے کی طرف کھینچا جائے. جو سیٹ ہے اس کی بھی تقریباً ہر پولیٹیکل پارٹی اس کے لیے کوشش کر رہی ہے کہ ہمارا بندہ آ کے بیٹھ جائے بس. اور ہمیں لگا تھا کہ جو موجودہ حکومت ہے یہ یا پھر جو گزشتہ حکومتیں تھیں شاید کچھ تبدیلی آ جائے گی, کچھ بہتری آ جائے گی, مگر ملک کے حالات تو اب بدتر ہوتے جا رہے ہیں. اس کا کوئی حل بظاہر دکھائی نہیں دیتا. پاکستانی ہونے کی حیثیت سے کیا کہیں گی, کیونکہ ہم لوگ ایک عام شہری ہیں, پاکستانی ہیں, اس حوالے سے بظاہر کوئی ڈائریکشن نہیں دکھائی دیتی ہمیں کہ کچھ حالات بہتر ہو جائیں. جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں آزادی کا کیونکہ ہمیں مل گئی تو ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بغیر جدوجہد کے میری والی نسل کو آزادی دے دی. لیکن میں ان ممالک پر بھرپور نظر رکھتی ہوں جو آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں, جو اپنی آزادی برقرار رکھنے کے لیے لڑ رہے ہیں, اور جہاں بیرونی طاقتیں پہنچ گئی ہیں وہ وہاں کیسے خونریزی کر رہی ہیں, وہ وہاں کیسے تباہی پھیلا رہی ہیں. دیکھیے, یہ مغرب نے جب ہمارے پاس آ کے جس طرح سے ہمیں غلام بنایا اور اتنے سال حکومت کر کے, صدیوں حکومت کر کے ہم غلام بنے, اس وقت بھی میں سمجھتی ہوں اقبال کا جو شعر ہے کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے, ہائے تلاتم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی. تو یہ والی چیز جب ہم پر یلغار ہوتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر پوٹینشیل کتنا ہے. اور یہ وہ وقت آ گیا ہے اس وقت, یہ پاکستانی قوم کے جو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ ہمارے پاس تاریخ رات کا اینڈ ہے, اختتام ہے یہ تاریخ, یہ رات ہماری ختم ہونے والی ہے. لیکن صبح تو تب طلوع ہوگی نا جب ہم سورج کو طلوع ہونے دیں گے. ایک نظام اللہ کا ہے کہ کچھ بھی کر لے دنیا, جو اس کا نظام قدرت ہے, سورج طلوع ہوگا. لیکن اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کیا اپنے طور پر اس سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھیں گے, یا دوسرے لوگ آئیں گے وہ ہمیں دکھائیں گے کہ یہ سورج ہے. یہ آخری دور میں جو دجال کا فتنہ ہے, جب کہا جاتا تھا کہ پانی پانی نہیں ہوگا, آگ ہوگی, اور آگ آگ نہیں ہوگی, دراصل پانی ہوگا. یہ اس دور سے گزر رہے ہیں. وہ فہم ہمیں کون دے گا؟ وہ فہم ہم اپنے آپ میں خود حاصل کریں گے. مجھے حکمرانوں سے کوئی ایسی امید نہیں ہے, لیکن میں انہیں ایک بات ضرور کہوں گی کہ جس مزاج کے لوگ ہیں ہمارے حکمران, ہمارے سیاستدان, آپ لوگ بس اسی قوم پر, اور یہ جو آزادی کا ایک ملک آپ کو مل گئے, یہ کرسیاں, یہ چیزیں آپ کو صرف اسی ملک میں نصیب ہے. یہ ملک ہے تو آپ کی کرسیاں اور آپ ہیں. کوئی دوسرا ملک آپ کی اس شخصیت کے ساتھ, اگر اللہ پاکستان کو سلامت رکھے, آپ سے بات تک کرنا پسند نہیں کرے گا. بلکہ جو داستانیں ان ممالک نے آپ کی چھپائی بھی ہیں, وہ داستانیں بھی ایسی کھل کر سامنے آئیں گی. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, ابھی تو پاکستانی آپ لوگوں کی چیزیں بتاتے دکھاتے ہیں. پھر جن ممالک میں آپ کے پیسے ہیں, آپ کی جائیدادیں, آپ کی چیزیں, اس ملک کی بنیاد پر آپ وہاں جا کر یہاں کی شناخت کی بنیاد پر آپ یہ ساری کارروائی کر لیتے ہیں, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ آپ کے ذریعے وہ اس ملک تک پہنچتے ہیں, یہاں کی عوام تک پہنچتے ہیں, اور ہمارے ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے سب کا اپنا اپنا حصہ بٹا ہوا ہے. لیکن یہ ملک اتنا قیمتی ہے
کہ یہ چور کو بھی کھانا کھلا دیتا ہے. یہ ملک اتنا اتنا اپنی ذات میں، یہ زمین ایسی ہے کہ یہاں جو آتا ہے وہ ڈکیت کو بھی کھانا کھلا دیتا ہے اور اپنی شناخت بنائے رکھتا ہے. لیکن اللہ راضی رہے، ہم اللہ کی مہربانیوں کی اتنی ناشکری نہ کریں، اتنے زیادہ لالچ اور ہرس میں نہ پڑ جائیں کہ اللہ تعالیٰ خدا نہ خواستہ ہم سے کہے کہ جو میں نے تمہیں دیا اور تم نے اس کی قدر نہیں کی، تو میں تم سے جو چیزیں دی ہیں وہ لینے کی قدرت رکھتا ہوں. اللہ ہمارا راضی رہے تو ہمارے لیے حالات بہتر ہے، ورنہ اعمال ہمارے برائی کی انتہا کو چلے گئے ہیں. اور عوام میں وہ لوگ جو ان لوگوں کے پیروکار ہیں، جو ان کرسیوں کو جاننے ماننے والوں کے پیروکار ہیں، انہوں نے اس ملک کو تباہ کیا ہے. ایک عام غریب آدمی اگر کسی جگہ کرپشن کرتے ہوئے آپ کو بجلی اگر وہ چوری کرتے ہوئے نظر آتا ہے، پانی چوری کرتے ہوئے آپ کو نظر آتا ہے، وہ غیر قانونی کام ہے، وہ غلط کام ہے، اس کام کو رکنا چاہیے. لیکن وہ کام رکتا اس لیے نہیں ہے کہ اس کو روکنے کے لیے حکومت کو بہت ساری ذمہ داریاں اٹھانی پڑیں گی. حکومت کو ایک ایسے نرخوں پہ چیزیں دینی پڑیں گی جو عوام اویل کر سکے اور جس کو پے کر سکے. کیونکہ حکومت اپنے فرائض ادا نہیں کرتی تو ایک بلیم گیم چلتی ہے عوام کی طرف سے حکومت اور حکومت کی طرف سے عوام. اور نوجوان، ہم نے سب سے بڑی جو ایک ہم سے غلط کام ہو رہا ہے وہ ہے یہ کہ ہم نوجوانوں کو سکون نہیں دے رہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ اب نوجوان عوام سب سوال کر رہے ہیں. پہلے سوالات کرنے کی اجازت کس کو ہوا کرتی تھی؟ میری نسل میں تو ہم سوال بھی بہت طریقے سے بہت سمجھ کر. آج بچوں کو جو ان کے دل دماغ میں آ رہے ہیں وہ سوال کر رہے ہیں، پبلک سوال کر رہی ہے. اور کب تک جواب نہیں دیا جائے گا؟ بغیر جواب دیے اب ان لوگوں کو، ان اقتدار والوں کو کوئی اور دوسرا حل نہیں ہے. ان سوالات سے نکلے گی نئی روشنی، ان سوالات سے طلوع ہوگا سورج. یہ ہے وہ سوالات جو اویئرنیس ہر شہری کے پاس آ گئی. کم زیادہ، اچھی بری اپنی جگہ ہے. سوشل میڈیا کا ہتھیار جو نیگیٹو استعمال ہوتا ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ہر شخص سوشل میڈیا میں کچھ نہ کچھ ڈالنے کے لیے سوچتا تو ہے. یہ ضرور ہے کہ وہ اپنے معیار کے حساب سے سوچتا ہے، جتنی تعلیم تربیت اس کی ہوگی سوچتا ہے، لیکن وہ کچھ نہ کچھ سوچتا ہے. اس وقت پاکستان کا ہر شہری کچھ نہ کچھ سوچنے پر مجبور ہے، اظہار رائے کر رہا ہے، سوالات کر رہا ہے، سوچ فکر کر رہا ہے. اس سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمارے ہاں کچھ بہتری آئے گی. اور ہم نے پچھلے 70 کی دہائی کے بعد جو ایک بہت بری چیز ہمارے ہاں ہوئی، ہماری جتنی کریم تھی، چاہے وہ کام کرنے والے تھے، چاہے اسٹوڈنٹس تھے، وہ باہر پڑھنے چلے گئے، وہ باہر کمانے چلے گئے. ان لوگوں کو ہم نے پاکستان سے دور کیا کیا؟ وہ لوگ یہاں رہ گئے جن کو باہر چلے جاتے اس تو شاید پاکستان بن جاتا. ہماری اچھی لوٹ، پڑھا لکھا طبقہ، نوکری میں بہترین انسان باہر گئے. انہوں نے باہر کی دنیا آباد کی، باہر کے ملکوں کو آباد کیا، ان کو شاد و آباد کیا، اور ان کے پیسے ریمیٹنس تو آئی ہمارے پاس، لیکن وہ فزیکلی یہاں نہیں تھے، جس کی ہمیں تکلیف. یہ ڈیفینیٹلی بہت بڑی بات ہے جو آپ نے کی. بالکل آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں کہ یہ جو اب سوچ ہے نا، اسے آگے بڑھنا ہے، اور ڈیفینیٹلی اب ٹائم آ چکا ہے. بھابھی بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. میں بس جاتے جاتے زبیر بھائی سے ایک کلام سنوں گا اور پھر شو کا اختتام کریں گے. زبیر بھائی ارشاد. یوم دفاع جو ہے وہ کیونکہ پاکستان میں سنگ بنیاد کی اہمیت رکھتا ہے، سنگ میل کی اہمیت رکھتا ہے، بے شک. اس کے حوالے سے ایک نظم کے کچھ شعر. اور آزادی کا دفاع بھی لازم ہے، کیونکہ آزادی مل جائے تو اس کے بعد دفاع کرنا بھی لازم ہے. اس کو قائم رکھنے کے لیے ہم نے قدم رکھا ہے. وہ بالکل. برس دیکھے تھے 18 ابھی اس پاک گلشن نے، برس دیکھے تھے 18 ابھی اس پاک گلشن نے، کیا بات ہے، یکا یک کر دیا حملہ بنا اعلان دشمن نے. واہ. دفاعی جنگ تھی، جی دفاعی جنگ تھی اور فوج بھی سامان بھی کم تھا. کیا بات ہے، دفاعی جنگ تھی اور فوج بھی سامان بھی کم تھا، مگر سینوں میں اپنے نعرہ تکبیر کا دم تھا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کے امتی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کے امتی، ہم حیدری شمشیر والے تھے، کیا کہنے، صلاح الدین و طارق خالد و شبیر والے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑا تھا ہم سے دشمن پھر بھی ہم ان پر اضافی تھے. کیا بات ہے، بڑا تھا ہم سے دشمن پھر بھی ہم اس پر اضافی تھے. کیا بات، ارے ہم وہ ہیں جن کے 313 بھی کافی. ارے واہ کیا کہنے، بڑا تھا ہم سے دشمن، کیا بات ہے، پھر بھی ہم اس پر اضافی تھے. واہ. ارے ہم وہ ہیں جن کے 313 بھی کافی تھے. کیا بات. جواں مردی کے چھم اور دیوا میں تیور دکھائے تھے، تروٹی جوڑیاں اخنور میں چھکے چھڑائے تھے. کیا بات ہے، واہ. چونڈا اور مونا باؤ میں ان کو پچھاڑا تھا کہ قلعے پر کشن گڑھ کے وہ جھنڈا ہم نے گاڑا تھا. قلعے پر کشن گڑھ کے وہ جھنڈا ہم نے گاڑا تھا. بنا اعلان جب لاہور میں اغیار آئے تھے
रजाकाराना पूरी कौम ने डंडे उठाए थे। हाय हाय, क्या बात है, क्या बिना बात ऐलान जब लाहौर में अगयार आए थे, रजाकाराना पूरी कौम ने डंडे उठाए थे। वाह, अरे नाकारा तैयारे जवानों ने उड़ाए थे, वाह, बने थे हम अबाबील और हम दुश्मन पे छाए थे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अरे नाकारा तैयारे जवानों ने उड़ाए थे, बने थे हम अबाबील और हम दुश्मन पे छाए थे। न होता ताशकंद उस दिन तो दुश्मन को मिटा देते। वाह, क्या बात है, वाह। न होता ताशकंद उस दिन तारीख में चले, वाह, क्या तो बात, दुश्मन वाह, को मिटा देते। क्या बहुत, न होते अमन के हामी तो दुनिया को हिला देते। हाय हाय, क्या बात है, बहुत खूब। मगर हम अमन वालों को खिलाफे जंग रहना है, मुसल्लत जंग हो जाए तो फिर तकबीर कहना है। वाह, सुभान अल्लाह। सफेद व सब्ज परचम है, निशान भी चांद तारा है, वतन फजल खुदा से एटमी ताकत हमारा है। हमें इस मुल्क को अब शाद और आबाद रखना है। ये जिंदाबाद था और इसको जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। जुबैर भाई रोंगटे खड़े हो गए लिटरली, और मैं यकीन जानिए ये जो कलाम आपने लिखा है ना, एक एक कैफियत को आपने बयान किया है, तारीख को इस तरह बयान किया है कि बहुत खूबसूरत अंदाज से आपने वो कह भी दी बातें जो कहना चाहते थे। क्या बात है, बहुत खूब। और जुबैर भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, आलिया भाभी आपका भी बहुत शुक्रिया। और आज़ादी का जो दिन है आज का दिन, यानी 14 अगस्त 1947 में कायदे आज़म ने जो ये उनकी जो काविश थी, कोशिश थी, और एक लंबी तवील स्ट्रगल थी। कोशिश करें कि अपने दिल में इस जज्बे को हमेशा ज़िंदा रखें। और जो एक हमेशा से एक रूटीन हुआ करती थी हमारे बचपन की, मुझे याद है कि हम झंडियाँ लगाया करते थे, झंडे लगाया करते थे, और घर की छतों पर वो झंडे पूरे मोहल्ले में दिखा करते थे। एक खुशी की कैफियत होती थी, ईद का सा समा होता था, तो इसे ईद समझ के मनाएं। और आज का जो दिन है इसे हर रोज़ मनाएं। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।